अगली सुबह जैकब मिस्टर लियोन से एक जैकेट आरियतन मांग लाया। फिर वो सॉल्वेशन आर्मी के डिपो गया और क्रेडॉक से मिला, जो दौलतमंदों से वसूल होने वाले तोहफे जरूरतमंदों में तकसीम करने का इंचार्ज था। और उसने बड़े वसूख से बताया कि क्रैक के कपड़ों के साथ ऐसी कोई जैकेट उसे मौसूल नहीं हुई थी। ऐसी कोई जैकेट मिली होती तो मैं उसे भूल नहीं सकता था, उसने दलील दी। ये बहुत अहम बात है मिस्टर क्रेडॉक, जैकब ने कहा। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि मिस्टर क्रैग के कपड़ों के साथ ऐसी कोई जैकेट नहीं थी? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। मिस्टर क्रैग के कपड़े बहुत कीमती और तकरीबन नई हालत में थे। मैंने एक डीलर के हाथ उन्हें फरोख्त कर दिया और रकम फंड में जमा करा दी। ऐसी कोई जैकेट उन कपड़ों में नहीं थी। इस तरफ जैकब क्रेडॉक से गुफ्तगू कर रहा था तो दूसरी जानिब लियोनार्ड ब्रॉन्डन के घर पहुंचा। तब 8:15 बजे थे। ब्रॉन्डन ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। बरक़ी घंटी के बजने पर उसने कुछ मुताज्जिब होकर दरवाज़ा खोला तो सामने लियोनार्ड को खड़े पाया और एक बार फिर खौफजदा हो गया। क्योंकि उसकी जैकेट के तमाम बटन मौजूद थे, इसलिए उसका ख्याल था कि लियोनार्ड इसे दोबारा परेशान नहीं करेगा। गुड मॉर्निंग मिस्टर ब्रॉन्डन, लियोनार्ड ने कहा। मिस्टर लियोन ने मुझे बताया है कि उसने हर जैकेट के साथ बटनों का एक इजाफी सेट भी दिया था, इसलिए मैं तुम्हारे बटनों का वो सेट देखना चाहता हूँ। इजाफी सेट? ब्रॉन्डन ने दोहराया। मुझे अफसोस है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मुझे याद नहीं कि लियोन ने मुझे कोई दूसरा सेट दिया हो, मगर वो कहता है उसने दिया था। इस तरह की बातें मेरी बीवी देखती भालती है। वो सरदस्त एटलांटा गई हुई है। उसके वालिद को दिल का दौरा पड़ा था, उसी को मालूम होगा। अभी तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वापस आकर तलाश करूंगा, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि कोई इजाफी सेट होगा। ये बहुत ज़रूरी बात है। वापस आकर देखना और फिर मुझे बताना। जी हाँ, ज़रूर बताऊंगा। जिन लोगों ने जैकेट खरीदी थी, मैं उन सबको चेक कर चुका हूँ और किसी का कोई बटन गायब नहीं है। सिर्फ तुम ही बाकी रह जाते हो, लियोनार्ड ने कहा। इसलिए मुझे बताने में देर मत करना। जैसे ही लियोनार्ड गया, ब्रॉन्डन रिहायशी कमरे में पहुंचा। बेटी के पास एक बड़ा बटन बक्स था। वो कोई ऐसी चीज़ ज़ाय नहीं करती थी जिसकी ज़रूरत आइंदा कभी पड़ने की तवक्को हो। ब्रॉन्डन ने वो बक्स निकाला और धड़कते दिल के साथ उसका ढकना खोला। बक्स में मुख्तलिफ किस्म के कमोबेश 300 बटन थे। उनमें एक गोल्फ की गेंद जैसे बटन देखे तो ठंडा पसीना आ गया। गोया लियोन ने सचमुच एक जायद सेट दिया था। वो जल्दी से बेडरूम में गया और अलमारी से जैकेट निकालकर उसके बटन गिने। 3-3 हर आस्तीन पर और 3 गिरेबान में, कुल 9 बटन। जैकेट बिस्तर पर डालकर वापस रहायशी कमरे में आया और बक्स से बटन निकालने लगा। 8 बटन मिल गए, एक नहीं मिला। उसने पूरा बक्स उलट दिया, मगर नवा बटन फिर भी हाथ नहीं आया। अगर वो लियोनार्ड को बता दे कि एक बटन गायब है तो बाकायदा इंक्वायरी होगी। उस पर लड़की के कत्ल का शुबा भी किया जा सकता है। चाहे पुलिस उसे गिरफ्तार न करे, लेकिन उसे अपने और कैरिन के बारे में तो बताना ही पड़ेगा। कांपते हाथों से उसने तमाम बटन दोबारा बक्स में रखे और बक्स अलमारी में रख दिया। फिर क्या वो इन 8 बटनों को भी ज़ाय कर दे? वो कसम खाकर कह देगा कि लियोन ने उसे दूसरा सेट दिया ही नहीं था, लेकिन उसे बेटी को भी बताना होगा कि मुबादा पुलिस उससे सवाल कर बैठे। बेटी का उसके झूठ की तायद करना ज़रूरी था, मगर वो बेटी से क्या कहेगा? उसे कोई मुअस्सर झूठ सोचना पड़ेगा। उसने सोचने की कोशिश की। क्लॉक में 9 घंटे बजते सुनकर वो चौंक गया। ऑफिस को देर हो गई थी। उसने 8 बटन जेब में डाले, घर मुकफ्फल किया और सीकॉर रवाना हो गया। उसे बिल्कुल मालूम नहीं हो सका कि लियोनार्ड ने हेडक्वार्टर वापस पहुंचते ही एटलांटा की पुलिस को फ़ोन किया था। बेटी के वालिद एक मारूफ वकील थे। पुलिस इन्हें जानती थी। मिसेस बेटी ब्रॉन्डन, डेस्क सार्जेंट ने कहा। हाँ, क्यों नहीं, वो मिस ट्रेसी की बेटी है। मिस ट्रेसी से हमारे अच्छे रवाबित हैं। अभी तो अस्पताल में दाखिल है, हार्ट अटैक हुआ था। मिसेस ब्रॉन्डन उनके साथ हैं। मुझे उससे बात करनी है, लियोनार्ड ने कहा। उसका फ़ोन नंबर दे दो। क्या मामला है? कोई ख़ास नहीं, सिर्फ कुछ चेक करना है। कोई ख़ास ज़रूरत ना हो तो उसे परेशान मत करना, डेस्क सार्जेंट ने नंबर बताने के बाद कहा। मिस ट्रेसी की हालत बहुत नाजुक है। लियोनार्ड ने वादा किया, रिसीवर रखा, फिर उठाया। चंद लम्हों के बाद वो बेटी से बात कर रहा था। मुझे इन हालात में जहमत देने पर अफसोस है, उसने कहा, मगर हम गोल्फ की गेंद जैसे बटनों के एक सेट का पता चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे मालूम हुआ था कि मिस्टर ब्रॉन्डन के पास ऐसे ही बटनों वाली एक जैकेट है। मैं उससे बात कर चुका हूँ, मगर उसे बटनों के इजाफी सेट के बारे में कुछ याद नहीं।
اس کا کہنا ہے کہ اس طرح کی باتوں کے متعلق تم زیادہ جانتی ہو۔ بیٹی تمام رات جاگتی رہی تھی۔ والد کی حالت بگڑتی جا رہی تھی اور والدہ غم سے نڈھال ہوئی جا رہی تھیں۔ اسے پولیس کی یہ فون کال بے حد ناگوار گزری۔ ہاں، ایک دوسرا سیٹ تھا، اس نے ناگواری سے جواب دیا۔ مگر معاملہ کیا ہے؟ صرف معمول کی چیکنگ مسز برانڈن، لیونارڈ نے نرم لہجے میں کہا۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ وہ دوسرا سیٹ کہاں رکھا ہے؟ میرے بٹن بکس میں، مگر میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ بات کیا ہے۔ شکریہ مسز برانڈن۔ لیونارڈ نے جلدی سے ریسیور رکھ لیا اور جیکب کی طرف دیکھا جو ایکسٹینشن پر یہ گفتگو سن رہا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ برانڈن کیا جھوٹ بولتا ہے، لیونارڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ادھر برانڈن آفس پہنچا تو 3 سیاہ فام جوڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ کیرن ٹائپ کرنے میں مصروف تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ آج کل دیر تک سوتے رہتے ہو، وہ بولی۔ آج کی ڈاک تمہاری میز پر رکھی ہے۔ برانڈن 1 گھنٹے تک نئے گاہکوں کے ساتھ مصروف رہا۔ اس کے بعد ڈاک دیکھی۔ پہلا خط پڑھ رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے لیونارڈ کی آواز سن کر چونک گیا۔ کیا تمہیں وہ بٹن ملے؟ لیونارڈ پوچھ رہا تھا۔ میں نے بہت سوچا مگر کچھ یاد نہیں آیا۔ برانڈن نے بڑی کوشش سے آواز کو ہموار رکھا۔ مسٹر لیون کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس نے مجھے کوئی اضافی سیٹ نہیں دیا تھا۔ اگر دیا ہوتا تو ضرور یاد آ جاتا۔ کیا تمہیں پورا یقین ہے؟ ہاں، مجھے پورا یقین ہے۔ شکریہ مسٹر برانڈن۔ لیونارڈ نے ریسیور رکھ دیا۔ برانڈن دیر تک بیٹھا خلا میں گھورتا رہا۔ وہ ایک خطرناک جھوٹ بول چکا تھا۔ اسے لازمی طور پر بیٹی کو خبردار کر دینا چاہیے۔ یوں بھی اسے فون کر کے اس کے والد کی طبیعت کے بارے میں معلوم کرنا تھا۔ اس نے نمبر ڈائل کیا۔ چند لمحے بعد بیٹی کی آواز ابھری۔ ہیلو بیٹی ڈارلنگ، تمہارے والد کی طبیعت اب کیسی ہے؟ حالت کافی نازک ہے، بیٹی نے کہا، مگر وہ پوری قوت ارادی سے بیماری کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ 50-50 چانس ہے۔ ابھی کچھ دن لگیں گے۔ میں نہیں بتا سکتی کہ کب تک گھر واپس آ سکوں گی۔ ممی کو سنبھالنا زیادہ مشکل ہو رہا ہے۔ میں ان کے ساتھ تمام رات جاگتی رہی ہوں۔ وہ کچھ دیر باتیں کرتے رہے۔ بیٹی کو اس بات کی بہت فکر تھی کہ برانڈن ٹھیک سے کھا پی نہیں رہا ہوگا، مگر برانڈن نے اسے مطمئن کر دیا۔ پھر وہ رفتہ رفتہ گفتگو کو گولف کی گیند جیسے بٹنوں تک لے آیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ ابھی چند لمحوں میں اس کے پیروں کے نیچے سے زمین سے رکھنے والی ہے۔ اوہ برانڈن، میں تو بھول ہی گئی تھی، اچانک بیٹی نے کہا۔ 2 گھنٹے پہلے مجھے پیراڈائز سٹی پولیس کے کسی آفیسر نے فون کیا تھا۔ وہ تمہاری جیکٹ کے بٹنوں کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ تم سے بھی بات کر چکا ہے۔ برانڈن کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا مگر کوئی آواز نہیں نکلی۔ وہ بٹنوں کے دوسرے سیٹ کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ بیٹی نے بات جاری رکھی۔ میں نے اسے بتا دیا کہ بٹن بکس میں رکھا ہے۔ آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ کوئی خاص بات نہیں ہے، برانڈن نے جلدی سے کہا۔ میں تمہیں پھر فون کروں گا، ابھی کچھ ضروری کام کرنے ہیں۔ اس نے ریسیور رکھ دیا اور جیب میں ہاتھ ڈال کر انگلیوں سے بٹنوں کو محسوس کیا۔ وہ اس قدر پریشان تھا کہ تنگ آ کر پولیس کے پاس جانے اور سب کچھ بتا دینے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسی وقت کیرن آ گئی۔ اب کیا بات ہے؟ تم تو ایسے نظر آ رہے ہو جیسے موت کے فرشتے نے تمہاری روح قبض کر لی ہو، کیرن نے پوچھا۔ برانڈن کو کسی نہ کسی کے سامنے تو دل کا بوجھ ہلکا کرنا تھا۔ اس نے بٹنوں کی ساری کہانی کہہ سنائی۔ کیرن اس کے سامنے بیٹھی بڑی توجہ سے سب کچھ سنتی رہی۔ ایک بٹن غائب ہے، برانڈن نے آخر میں کہا۔ پولیس مجھے اس لڑکی کے قتل کے الزام میں گرفتار بھی کر سکتی ہے۔ بیٹی نے اسے بتا دیا ہے، اس لیے اب لیونارڈ دوسرا سیٹ دیکھنا چاہے گا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ دوسری طرف کل وہ بلیک میرر بھی آنے والا ہے، اسے کیا جواب دیا جائے گا؟ اس کی پرواہ مت کرو، کیرن نے جواب دیا۔ کل ایک دوسرا دن طلوع ہوگا۔ تم گھبراؤ مت، میں اسے سنبھال لوں گی۔ بس اپنے آپ کو سنبھالو، حوصلہ مت ہارو، اگر کوئی حوصلہ ہے تو۔ اور اتنا کہہ کر وہ اپنے دفتر کی طرف بڑھ گئی۔ لیونارڈ کوئی عملی قدم اٹھانے کے لیے بے چین تھا۔ اس نے پوری رپورٹ کیپٹن ٹیرل کو سنائی۔ برانڈن جھوٹ بول رہا ہے، اس نے کہا۔ کیوں نہ میں اس کی خاطر تواضع کے لیے اسے ہیڈ کوارٹر پکڑ لاؤں؟ مان لیا وہ جھوٹ بول رہا ہے، ٹیرل نے جواب دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لڑکی کا قاتل ہے۔ اگر ہم اسے یہ اعتراف کرنے پر مجبور کریں گے کہ وہ اس وقت کیرن کے ساتھ تھا تو گویا ایک بھیڑوں کے چھتے کو چھیڑ دیں گے۔ جیکب نے سالویشن آرمی ڈپو جا کر معلوم کیا تھا۔ کریڈوک کو پورا یقین تھا
کہ وہ جیکٹ کریگ کے کپڑوں میں نہیں تھی۔ برونٹن کے خلاف کوئی اقدام اٹھانے سے پہلے میں کچھ اور معلومات چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں تم جا کر مسز کریگ سے بذات خود بات کرو۔ اس کا بٹلر جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ ذرا اس عورت سے محتاط انداز میں بات کرنا، وہ بڑا اثر و رسوخ رکھتی ہے۔ لیونارڈ ایک مرتبہ پھر اکاسیا ڈرائیو روانہ ہوا۔ جب اس نے گھنٹی بجائی تو حسب سابق رینالڈ نے دروازہ کھولا۔ میں مسز کریگ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اسیلیا نے، جو پہلے کی طرح کواڑ کی آڑ میں کھڑی تھی، خود کو سنبھالا اور رینالڈ سے مخاطب ہوئی۔ کیا بات ہے رینالڈ؟ اس نے پوچھا۔ پولیس کا ایک آفیسر آیا ہے اور آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، رینالڈ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اسے اندر بھیج دو۔ رینالڈ نے ایک طرف ہٹتے ہوئے لیونارڈ کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ لیونارڈ نے لابی میں قدم رکھتے ہوئے اسیلیا کی طرف دیکھا۔ کیا بوڑھی چڑیل ہے، اس نے سوچا۔ اگر یہ میری ساس ہوتی تو یا تو میں اس کا گلا گھونٹ دیتا یا پھر اپنا۔ کیا بات ہے؟ اسیلیا نے پوچھا۔ زحمت دینے پر معذرت خواہ ہوں مسز کریگ، ہم ایک جیکٹ کے متعلق تحقیقات کر رہے ہیں جس میں گولف کی گیند جیسے بٹن لگے تھے۔ اس کا تعلق قتل کی ایک واردات سے ہے۔ تمہارے بٹلر نے بتایا تھا کہ جیکٹ دوسرے کپڑوں کے ساتھ سالویشن آرمی بھیج دی گئی تھی، مگر مسٹر کریڈوگ، جو اس طرح کے معاملات کے انچارج ہیں، کا کہنا ہے کہ انہیں ایسی جیکٹ نہیں ملی۔ چنانچہ ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس جیکٹ کا کیا بنا۔ وہ جیکٹ، جیسا کہ میرے بٹلر رینالڈ نے کہا تھا، میرے شوہر کے دوسرے کپڑوں کے ساتھ سالویشن آرمی روانہ کر دی گئی تھی۔ جہاں تک کریڈوگ کا تعلق ہے تو میں اسے خوب جانتی ہوں۔ اس نے وہ جیکٹ خود یا اپنے بیٹوں کے استعمال کے لیے نکال لی ہوگی۔ اتنی معمولی سی بات کے لیے تمہارا مجھے پریشان کرنا بالکل اچھا نہیں لگا۔ تم جا سکتے ہو۔ تم مسٹر کریڈوگ کے خلاف ایک سنگین الزام عائد کر رہی ہو، لیونارڈ نے کہا۔ کیا تمہارا یہ مطلب ہے کہ جیکٹ تو بھیجی گئی تھی مگر کریڈوگ نے اسے چرا لیا؟ رینالڈ کو ہلکی کھانسی کا دورہ سا پڑا۔ اسی لیے نے خطرے کی سرخ روشنی دیکھ لی۔ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ جیکٹ دوسرے بٹنوں کے ساتھ سالویشن آرمی کو دی گئی تھی۔ پھر اس کا کیا بنا یہ جاننا میرا کام نہیں۔ ممکن ہے جو آدمی کپڑے اٹھا کر لے گئے تھے انہوں نے چرا لی ہو۔ یہ معلوم کرنا تمہارا کام ہے۔ اگر تم نے مجھے مزید پریشان کیا تو میں میئر سے شکایت کروں گی، جو میرے اچھے دوست ہیں۔ اوکے مسز کریگ، وقت دینے کا شکریہ، لیونارڈ نے کہا۔ اور کیا کہہ سکتا تھا؟ اس نے صورتحال ٹیرل کو بتا دی۔ جیکب سے کہو کہ وہ ان ورکرز سے بات کرے جو کپڑے جمع کر رہے تھے۔ ٹیرل نے ہدایت کی۔ کریڈوگ سے دوبارہ بات کرو، ہم اس بوڑھی چڑیل کے ساتھ جھگڑا نہیں چاہتے۔ دن کا باقی حصہ لیونارڈ اور جیکب چیکنگ کرتے رہے۔ ورکرز سے کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کپڑے جمع کرتے ہیں، کپڑوں کی شکل و صورت پر غور نہیں کرتے۔ انہیں جیکٹ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ کریڈوگ سے ملنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ اپنی بات پر قائم رہا اور لیونارڈ کا خیال تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اس نے ٹیرل کو رپورٹ دی۔ سرے دست اسے چھوڑو، ٹیرل نے کہا۔ دوسرے ساتھیوں کی مدد کرو جو ہپیوں کو چیک کر رہے ہیں۔ بونی اپنے بستر پر بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ گزشتہ رات اس نے ساحل سمندر پر ایک سیاہ فام لڑکی کے ساتھ گزاری تھی۔ آج جمعرات کا دن تھا۔ کل اسے پیراڈائز انشورنس کارپوریشن کے برانچ آفس جانا تھا۔ اسے تقریباً یقین تھا کہ $10,000 مل جائیں گے، مگر وہ اس رقم کا کرے گا کیا؟ یوں تو وہ کالج واپس جا کر اپنی قانون کی تعلیم مکمل کر سکتا تھا، مگر یہ کام اسے پسند نہیں تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ بونی نے دروازہ کھولا تو ایک لمبا سفید بالوں والا آدمی ہاتھ میں مائکروفون لیے کھڑا تھا۔ مسٹر بونی، میں ہیملٹن ہوں۔ میرا تعلق پیراڈائز ٹی وی سے ہے۔ میں نے مس کالر سے بات کی تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ تم جینی ہینڈلر کے قتل کے وقت مقام واردات سے قریب تھے اور ممکن ہے کہ تم نے قاتل کو دیکھا ہو۔ کیا یہ درست ہے کہ قتل سے چند منٹ پہلے یا بعد میں تم وہاں سے گزر رہے تھے؟ دفع ہو جاؤ، بونی نے ناگواری سے کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ ہیملٹن کے پیچھے ایک چھوٹا سا ٹرک تھا جسے وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ مسکراتے ہوئے وہ پیچھے ہٹا اور ٹرک میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کیا تم نے اس بدمانس کا فوٹو لے لیا؟ اس نے کیمرہ مین سے پوچھا۔ ہاں، جواب ملا۔ کرسپن نے اپنا ٹی وی کھولا اور ہیملٹن کا پروگرام دیکھنے لگا۔ پولیس کو ابھی تک ایسا کوئی سراغ نہیں ملا جس کی مدد سے وہ اس جنسی دیوانے کو گرفتار کر سکے۔ ہیملٹن کہہ رہا تھا، آج صبح مجھے معلوم ہوا کہ ایک نوجوان
جو ان دنوں ہپی کالونی میں رہ رہا ہے، قتل کے وقت مقام واردات کے آس پاس تھا۔ اس کا نام بونی ہے۔ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ کیمرہ ہیملٹن سے ہٹ کر بونی کے کیبن پر مرکوز ہو گیا۔ بونی دروازے کے درمیان کھڑا صاف نظر آ رہا تھا۔ ہیملٹن کی کمنٹری جاری تھی۔ ممکن ہے میرا اندازہ غلط ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ آدمی قاتل کے بارے میں اس سے کہیں زیادہ جانتا ہے جتنا وہ مجھے یا پولیس کو بتانے پر آمادہ ہے۔ کرسپن نے بڑے غور سے بونی کو دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک بے رحمانہ مسکراہٹ ابھری۔ اسے بونی کے سلسلے میں ضرور کچھ کرنا چاہیے۔ اس نے سوچا، یہ خطرہ بن سکتا ہے، مگر نہ بھی بنے تب بھی ایک اچھی تصویر کا موضوع ضرور بنایا جا سکتا ہے۔ لیونارڈ نے کاغذات سے بھری اپنی میز کو دیکھا۔ ابھی کم سے کم 2 گھنٹے کا کام اور معلوم ہوتا تھا۔ اسے بھوک لگ رہی تھی اور وہ چڑچڑا بھی ہو رہا تھا۔ پیٹ بھر جائے تو اس کا موڈ بدل سکتا ہے۔ میں کھانا کھانے جا رہا ہوں، اس نے جیکب سے کہا۔ 2 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا۔ اپنے مظاہرہ کرنے والے انداز میں زور سے بریک لگا کر چیختے پہیوں کے ساتھ لیونارڈ نے اپنے گھر کے سامنے کار روکی۔ وہ اپنے ہمسایوں پر روب ڈالنا چاہتا تھا، جو اس وقت عموماً اپنے باغوں میں کچھ کام کر رہے ہوتے تھے۔ وہ اپنی طوفانی آمد پر ان کی پھٹی پھٹی آنکھیں اور کھلے ہوئے منہ دیکھ کر بہت خوش ہوتا تھا۔ دروازہ کھولتے ہوئے اس نے کیرول کو آواز دی۔ کیرول ایک خاص قسم کا کھانا تیار کر رہی تھی، جس کی ترکیب کسی نے اسے بتائی تھی۔ مرغی پکانے کی ایک انوکھی مزیدار ترکیب۔ لیونارڈ کچن میں داخل ہوا۔ کھانے کے لیے کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ میرے پاس صرف 2 گھنٹے ہیں جن میں کھانا کھا کر دفتر واپس لوٹنا ہے۔ میں ایک نئی ترکیب سے مرغی پکا رہی ہوں، کیرول نے بتایا۔ بس 10 منٹ میں تیار ہو جائے گی۔ اس جنسی دیوانے کا کچھ پتہ چلا؟ ابھی نہیں، کوئی سراغ بھی نہیں ملا۔ کیرول تہیہ کر چکی تھی کہ لیونارڈ کو چیف آف پولیس بنا کر چھوڑے گی۔ اسے یقین تھا کہ کامیاب تحقیقات چھوٹے چھوٹے سراغوں کی مدد سے آگے بڑھتی ہیں۔ ہاں، کچھ ملے تو ہیں، مگر تم ذرا جلدی کرو، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ میرے پاس تمہارے لیے 3 اہم سراغ ہیں۔ سراغ؟ لیونارڈ چونکا۔ اب تم یہ مت کہنا کہ اس احمق شرابی بڑھیا کے پاس گئی تھی۔ یہ ٹیبل بے سنگر احمق نہیں۔ کیرول نے تیز نظروں سے لیونارڈ کو گھورا۔ وہ بہت ہوشیار، ذہین اور غیب دان ہے۔ یاد رہے، گزشتہ سال اس نے ایک قاتل کی گرفتاری کے لیے 2 اہم سراغ بتائے تھے، مگر تم نے سنی انسنی کر دی۔ لیونارڈ کو کچھ یاد آیا۔ وہ لپک کر رہائشی کمرے میں گیا، شراب کی الماری کھولی اور دیکھا کہ اس کی پسندیدہ وسکی کٹی مارک کی بوتل غائب ہے۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے اس نے ٹائی کھول کر فرش پر پٹک دی۔ اسی لمحے کیرول دروازے میں نمودار ہوئی۔ کبھی کبھی مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری تربیت بہت غلط طور پر کی گئی ہے، اس نے کہا۔ یہ ایسا غیر متوقع حملہ تھا کہ لیونارڈ منہ پھاڑ کر رہ گیا۔ ایک بگڑے ہوئے بچے جیسی حرکتیں مت کرو اور میری بات سنو۔ میری کٹی مارک غائب ہے، اس کی پرواہ مت کرو۔ یوں بھی تم بہت شراب پینے لگے ہو۔ میری بات سنو، بے سنگر نے اس جنسی دیوانے کا کیس حل کر دیا ہے۔ تم اسے حل کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ چیف آف پولیس بننا چاہتے ہو یا نہیں؟ لیونارڈ نے کرسی پر بیٹھ کر اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ اچھا، تو اس بوڑھی شرابن نے کیس حل کر دیا ہے؟ ہاں، اس نے اپنے شیشے کے گولے میں دیکھ کر مجھے 3 سراغ بتائے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ پہلے تمہیں خون کی طرح ایک سرخ چاند کو تلاش کرنا ہے، دوسرا سراغ ایک کالا آسمان ہے، اور تیسرا نارنجی رنگ کا ساحل سمندر۔ جب تک یہ تینوں چیزیں نہ ملیں وہ دیوانہ قاتل نہیں پکڑا جا سکتا۔ لیونارڈ نے سر اٹھا کر حیرت سے کیرول کو دیکھا۔ خون کی طرح سرخ چاند، کالا آسمان اور نارنجی ساحل، اس نے دہرایا۔ ہاں، اس نے یہی بتایا ہے۔ یہ اس نے میری کٹی مارک بوتل پینے سے پہلے کہا تھا یا بعد میں؟ اس نے پوچھا۔ بے سنگر کبھی غلط نہیں کہتی، کیرول بولی۔ تمہیں 3 اہم سراغ مل گئے ہیں، اب یہ تمہاری ذہانت پر منحصر ہے کہ تم انہیں کس طرح استعمال کرتے ہو۔ ایک بوتل وسکی پینے کے بعد میں بھی ایسی ہی خرافات بک سکتا ہوں، اس نے کہا اور ایک دم چونک کر ناک سکوڑی۔ یہ کیا جلنے کی بو آ رہی ہے؟ کیرول ایک چیخ مار کر کچن کی طرف بھاگی۔ کسی اندیشے سے لیونارڈ کراہا۔ کچن سے کیرول کی آواز آئی۔ سارا گوشت جل گیا ہے اور یہ سب تمہارا قصور ہے، تم بہت بولنے لگے ہو۔ بھاری قدموں سے لیونارڈ دھوئیں سے بھرے کچن میں داخل ہوا۔ میں نے کتنی محنت کی تھی، اس کا یہ حشر ہوا۔ کیرول مٹر کے دانوں کا ڈبہ کھول رہی تھی۔ آخر تم کب خاموش رہنا سیکھو گے؟ کیا اب یہ کھانا پڑے گا؟ لیونارڈ چلایا۔
फ्रिज में जो गोश्त रखा था वो क्या हुआ? वो इतवार के लिए है। कौन कमबख्त इतवार की परवाह करता है? मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। मुझसे चिल्लाकर बात मत करो, कैरमेल ने जवाब दिया, मगर साथ ही फ्रिज से गोश्त भी निकाल लिया। लियोनार्ड, तुम बहुत खाने लगे हो। तुम हमेशा से यही कहती हो। हाँ, मैं बहुत खाता हूँ। जो कर सकती हो कर लो। मैंने जो 3 सुराग बताए हैं, इन्हें याद रखना। मुझे यकीन है उनकी मदद से केस हल हो जाएगा। हाँ हाँ, जरूर, मगर अब खुदा के लिए खाना तो खाने दो, लियोनार्ड ने मुंह चलाते हुए जवाब दिया।